अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़तात खोड़ो, मेरे साथ कराची स्टूडियो में है वसतुल्लाह खान और मुबशिर ज़ैदी आज और बल्कि इस पूरे हफ्ते हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। शो का आगाज़ हम करेंगे एक छोटी कोरोना वायरस अपडेट से, और इत्तेफाक की बात है कि मुबशिर ज़ैदी साहब का इस्लामाबाद होने की वजह भी कोरोना वायरस है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई और वहाँ भी बच्चों के स्कूल की कोरोना वायरस। हाँ, लेकिन उनके बच्चों का स्कूल इधर है ना, तो छुट्टी के लिए बहरहाल एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद चले गए हैं। पाकिस्तान में क्या पोजीशन है उसकी बात करने से पहले एक छोटी सी एक ग्लोबल स्नैपशॉट मैं आपको देना चाह रहा हूँ। अब तक तकरीबन 88,558 कंफर्म्ड केसेस हैं दुनिया भर में, जिनमें से कहा जा रहा है कि तकरीबन 7,300 सीरियस या क्रिटिकल कंडीशन में हैं। इस बीमारी की वजह से जान बहक होने वालों की तादाद अब 3,000 से ज़ायद हो गई है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड तकरीबन 45,000 से ज़ायद लोग बीमार होने के बाद रिकवर भी हो गए हैं। तो एक्चुअली ये तकरीबन 50% है जो टोटल कंफर्म रिकवरी हुई केसेस हैं। 65 ममालिक में अब ये फैल गया है। एट लास्ट काउंट अब मेरे ख्याल शायद 70 भी हो गया हो। और स्कॉटलैंड, डोमिनिकन रिपब्लिक, आर्मीनिया, जॉर्डन और सऊदी अरब, मेरे ख्याल है सऊदी अरब में है पहला कोरोना केस। सऊदी अरब में भी पहला कोरोना केस आ गया है। अच्छा, लेकिन इंसान जो है ना, हम भी मतलब बड़ी आफत चीज़ हैं इन द सेंस कि हम किसी भी सिचुएशन में अडॉप्ट कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। तो एक बड़ी मज़ेदार वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर घूम रही हैं चीन की और ईरान की, कि क्योंकि वहाँ पर वायरस काफ़ी फैला हुआ है, लोग ज़्यादा भी हैं, तो लोग हाथ नहीं मिला रहे, वो क्या कर रहे हैं, पैर मिला रहे हैं। तो ये लेफ्ट पर ईरान की वीडियो है, राइट पर चीन की वीडियो ये अब एक फैशन हो गया है। हाँ, आई मीन आज तुमने भी कोशिश की थी मुझसे, मैंने कोशिश की थी लेकिन आपने मुझे लिफ्ट नहीं की। बहरहाल अब पाकिस्तान की जानिब आते हैं तो एक मिनट ठहर जाओ। जैसे चाइना के बाद जो हमारे इलाके में एपिक सेंटर है, वो उधर तो साउथ कोरिया, इधर ईरान है, उसी तरह अब यूरोप का जो एपिक सेंटर है वो इटली बन गया है। इटली का जो एक इलाका है लम्बार्डी, ठीक है, लम्बार्डी में सूरत हाल ये है कि हर 10 में से एक डॉक्टर या पैरामेडिक इन्फेक्टेड हो चुका है। तो उन्होंने रिटायर्ड डॉक्टर्स को भी तलब कर लिया है। और मॉस्को में आज पहला केस डिटेक्ट हुआ है, वो भी इटली से गया है। तो मतलब तो चीन में कहा यह जा रहा है कि चीज़ें कम हो, मुतासरीन की तादाद कम हो रही है ग्रेजुअली पीक पे पहुंचने के बाद, लेकिन बाकी जो ममालिक हैं एक्सपोर्ट कर वहाँ अब बढ़ रही हैं। तो मतलब कि इटली एक तरह से यूरोप का ईरान है। चले, अच्छा अब बात करते हैं पाकिस्तान की, और एक जो थोड़ी सी खुशखबरी शायद नहीं कहीं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि पाकिस्तान ने अब तक जो इक़दाम लिए हैं कोरोना वायरस को काबू करने के लिए वो तसल्ली बख्श है। हो क्या जा रहा है आने वाले दिनों और हफ्तों में, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसको बताने के लिए हमारे पास आज लाइन पर हैं डॉक्टर मोहम्मद बख्श धरेजो, पिछले हफ्ते भी हमारे मेहमान रहे थे स्टूडियो में। आप डेप्यूटी सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध हैं, और जो तमाम जो कोरोना वायरस को काबू करने के लिए जो एक्शन प्लान्स और इम्प्लीमेंटेशंस की जानी है सूबा सिंध में, उसकी एक मरकज़ी किरदार है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं आजकल, तो थोड़ा सा पहले तो हमें बताएं कि अब तक ऑफिशियल कंफर्म्ड केसेस कितने हैं और उनकी अभी क्या पोजीशन है उनकी सेहत की। थैंक यू सो मच सर फॉर इन्विटेशन। जहाँ तक सर बात है कंफर्म केसेस की, तो हमारे पास अभी जो है सिंध में 2 केसेस हैं, और दोनों का ताल्लुक कराची से है जी, और उन दोनों की कंडीशन जो है इस टाइम स्टेबल है। एक आगा खान में है और एक हमारा सिविल हॉस्पिटल में है, और उनकी ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। बाकी रही बात कि हमने जो जब से ये अपना स्टार्ट हुआ था अलर्ट, तब से 53 जो है सस्पेक्ट के टेस्ट किए जा चुके हैं, और उन 53 में से जो है 51 जो है वो नेगेटिव हैं, बाकी 2 जिस तरह बात हुई कि हमारे कंफर्म केसेस रहे हैं। और उसके अलावा जिस तरह अभी बात हो रही थी कि मोस्टली 2 तरीके से ये वायरस आ रहा है, एक इम्पोर्टेड केसेस होते हैं आपके, और एक लोकल ट्रांसमिशन होती है। तो हमारे दोनों केसेस जो हैं वो इम्पोर्टेड केसेस हैं, एंड दे बिलोंग टू द ईरान। ठीक है, तो
ڈاکٹر صاحب جو لوکل انفیکشن یا جس کو شاید کبھی کمیونٹی بیسڈ اسپریڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابھی آپ کے پاس کوئی ایسا کیس نہیں آیا، یہ درست ہے؟ ہاں اس طرح ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جیسے ہی ہمیں فرسٹ کیس کا پتہ چلا تھا کہ فرسٹ کیس آ گیا ہے، تو ہم نے جو ان فرسٹ کیس کا سارے کانٹیکٹس کو ہم نے ایکسپلور کیا اور پھر ان کا ہم نے سب کو کوارنٹین کروا کے انکلوڈنگ ان کی فیملی کو کوارنٹین کروایا. ان کے کلیگز جو تھے کالج یونیورسٹی میں ہم نے ان کو بھی جو ہے پھر اس کا ٹیسٹ کیا. کل بھی ان کے ایک جو ہے کلیگ تھے، ان کو ٹیسٹ ہوا تھا، وہ نیگیٹو آیا ہے. تو وہ ساری فیملی جو ہے ہم نے نیگیٹو کرائی. دین ایک اور ہیڈ اسٹیپ یہ تھا جو آپ کو میں نے پچھلی بار پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم جو آل پلگرمز ہیں ایران کے، ہم ان سب کو ٹریس ڈاؤن کر رہے ہیں. ایون کہ ہم نے تقریباً جو ہے 1400 تک ہم نے پلگرمز ٹریک ڈاؤن کر لیے ہیں ان 2-3 دنوں میں، اور ان میں سے 427 ہمیں ایسمپٹومیٹک ملے ہیں. اور ان کو ہم جب تک 14 ڈیز کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہم ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا ختم نہیں کر رہے، اور جن کے 14 ڈیز کمپلیٹ ہو رہے ہیں ہم ان کو لسٹ سے باہر نکال رہے ہیں. اور سبسیکوئنٹلی ہمیں اس پورے پروسیس میں پتہ چلا ہے کہ 932 ایسے ہیں جو ابھی ایران میں ہیں. تو ہم نے وہ ساری لسٹ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ جو ہماری رسپانس کمیٹیز ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ جیسے ہی وہ لوگ ایران سے یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ نے ان کو 100% کوارنٹین کروانا ہے فار 14 days انٹو دیئر ہوم، تاکہ دوسرے لوگ جو نا ان سے بچ سکے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ نے ذکر کیا یونیورسٹیز کا، تو میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اور بہت لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے آرڈر آیا ہے کہ سندھ میں تمام تعلیمی ادارے 15 مارچ تک بند رہیں گے. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کے پیچھے سر آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی، ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے ہر ڈیزیز کا. جو وائرل یا کوئی بھی ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جس کے دوران وہ ڈیزیز ایکٹیو ہوتی ہے اور آپ کوئی سفر کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جیسے 2 کیسز آ گئے ہیں، تو جو ہمارے پاس ان کیسز کے بعد جو ان کے 14 ڈیز کمپلیٹ ہو رہے ہیں لاجیکلی وہ ہو رہے ہیں 12-13 آپ کے سپٹمبر پہ. اور تب تک جو ہے یہ ہے کہ یہ کمیونٹی میں اگر اب ہم نے صحیح طرح سے اقدامات نہیں لیے تو یہ مطلب کہ کسی ایک شخص سے کسی اور شخص میں جا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو یونیورسٹیز یا کالجز ہوتے ہیں یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ٹرانسمیشن بہت آسانی سے کسی ڈراپلیٹ کے تھرو ہو سکتی ہے. تو گورنمنٹ آف سندھ نے لاجیکلی اس چیز کو کل کنسیڈر کیا تھا اور پھر اس کے بعد ہی جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم جو ہے پریونٹیو میئر لینے کے لیے ہم یہ اسکول جو کالجز جو ہیں وہ تب تک بند کریں جب تک ہمیں سائنٹیفکلی ایک جو ہے نا انکیوبیشن پیریڈ ختم نہیں ہوتا. جن 25 نے آپ کا حکم نہیں مانا، جو سکولز تھے یا کوچنگ سینٹر وغیرہ تھے، ان کے لائسنس تو آپ لوگوں نے عارضی طور پہ سسپینڈ کر دیے تھے، لیکن آج فردر کوئی کارروائی ہونی تھی. کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جنہوں نے حکم ہی نہیں مانا آپ کا؟ سر یہ بات کل بھی ہوئی تھی. سی ایم صاحب نے کیٹیگوریکلی آرڈرز دیے تھے وہاں میٹنگ کے دوران کہ جو ہے آل جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ جو ہے اس چیز کو جو ہے کمپلائی کریں گے اینڈ whosoever will not comply will face the law. جی تو ہیلو، میں نے کہا سر کل یہ کیٹیگوریکلی سی ایم صاحب نے یہ نہیں، وہ تو ہو گیا، وہ تو اخبار میں بھی آ گیا تھا. مثلا ان 25 کو جو ہے وہ لائسنس سسپینڈ ہو گئے اور آج یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ان کو کینسل کر دیا جائے لائسنس کو، یا کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں آپ اپڈیٹ نہیں ہے غالباً؟ نہیں، اس بارے میں آج ڈسکس نہیں ہوا تھا. تھریجو صاحب، آپ نے بات کی 932 جو کہ ایران میں بھی زائرین ہیں. ابھی جو تافتان بارڈر کے اوپر ہے وہاں 3000 سے زائد پاکستان ہاؤس میں وہاں کوارنٹین بھی بنا ہوا ہے، وہاں سے بھی لوگ آئیں گے. تو آپ کا کوارڈینیشن ہے وہاں پر لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ وہاں سے کراچی آئیں گے ان کو انشور کیا جائے کہ وہ؟ ہم نے بلوچستان جو ہے حکومت کے ساتھ ہم لیزون میں ہیں اور ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے کہ جو بھی ہمارے سندھ پروونس کے آپ کے پاس لوگ ہیں کوارنٹین میں، آپ ان کی ہم سے جو نا لسٹ پہلے سے ہی شیئر کر دیں ان کو کوارنٹین سے نکالنے سے پہلے، تاکہ ہم جیسے ہی وہ آئیں یا ان کو آپ ایک سرٹیفکیٹ دے دیں تاکہ وہ جب جیسے ہی یہاں پہ آئیں تو ہم بھی ان کا جو ہے 14 ڈیز تک اور جو ہے ہم کیئر کریں گے تاکہ کہیں پہ بھی کمیونٹی جو نا اسپریڈ نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال کہ پچھلے کل یا پرسوں کی ہی بات ہے کہ ایک خبر میڈیا پر رپورٹ ہو رہی تھی، کچھ اخباروں میں بھی ان کی ویب سائٹ پہ کم از کم آئی تھی کہ جو کرونا وائرس کا پیشنٹ تھا وہ اصل میں ہی
کرونا وائرس نہیں تھی, اور شاید کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بھی اس کے اوپر کوئی بیان دیا تھا, تو اس کے بارے میں کافی کنفیوژن تھی. آپ تھوڑا سا کلیئر کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ سنڈے کے دن سر خبر آئی تھی, اور اس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کو اپروپریٹلی رسپونڈ بھی کیا تھا. ہم نے ریبٹل ایشو کیا تھا اس کے بارے میں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس سے ایک دن پہلے ہی اس جو ہے ہمارے فرسٹ انڈیکس پیشنٹ کا جو ٹیسٹ ہوئے تھے, اور اس میں وہ پھر اس کے 2 بار ٹیسٹ بعد میں ہو چکے ہیں, اور دونوں بار وہ پازیٹیو آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنا ریبٹل ایشو کر دیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے جب پتہ کیا کہ ہم نے وائس چانسلر سے بات کی تھی کہ آپ نے یہ اس طرح کوئی بیان دیا ہے یا نہیں دیا, تو پھر ہم وائس چانسلر صاحب نے کہا تھا کہ میں نے یہ بیان دیا ہے کہ ان کی فیملی اور ان کے جو ساتھ کلیگز ہیں وہ نیگیٹو ہیں. صحیح ہے, تو وہ پھر غلط پڑھ لیا اور غلط چھاپ دیا. اس لیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ایک رسپانسبل جرنلزم جو ہے وہ, کیونکہ آپ کے اسٹیٹ کے 3 پلرز ہیں, ایک آپ کا لیجسلیچر ہے, دوسرا آپ کا ایگزیکٹو ہے, تیسرا جوڈیشری ہے, تو چوتھا پلر آپ کا جو ہے نا پریس ہے. تو جب تک پریس جو ہے اپنا رسپانسبل جو ہے بیہیویئر دکھائے گی, تو انشاءاللہ جس طرح ابھی تک مطلب کہ رسپانسبلی ہم اپنی چیزوں کو جو ہے سنبھالتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بار جو کورونا کا جو جس طرح چیزیں چلی ہیں, میس اویئرنیس چلی ہے, بہت ہی اچھا ایک جو ہے میسج گیا ہے کمیونٹی میں, اور لوگوں نے ان کو کمپلائی کیا. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر دھریجو صاحب. آپ سے آنے والے دنوں میں بھی ہم مزید اپڈیٹس لیں گے. ایک وقفہ لیں. ویلکم بیک. فارسی کے مشہور شاعر ہیں انوری, ان کے بہت سارے شعر مشہور ہیں. ان میں سے ایک تو زبان زد عام ہے, ضرب المثل ہے کہ آسمان سے جو بھی بلا اترتی ہے سب سے پہلے پوچھتی ہے کہ انوری کا گھر کہاں ہے, مجھے وہاں جانا ہے. اس کو میں اگر ویسے میں تھوڑی سی تبدیلی کروں تو آسمان سے جو بھی بلا اترتی ہے وہ پوچھتی ہے قصور کا راستہ کون سا ہے, مجھے قصور جانا ہے. قصور بلے شاہ کی وجہ سے مشہور تھا, نور جہاں کی وجہ سے مشہور تھا, لیکن پچھلے کئی سالوں سے فار آل دا رانگ ریزنز جو ہے ہم تک مشہور ہے. 2014 میں اسی قصور کے علاقے میں شہزاد مسیح اور شمع کو اینٹوں کے بھٹے میں زندہ جلا دیا گیا تھا. اس کے بعد ویڈیو سکینڈل قصور کا وہ سامنے آیا, پھر زینب قتل کیس جو ہے وہ سامنے آیا, اور آج بھی افسوسناک صورتحال ہے. یہ خبر ویسے تو پچھلے 1 ہفتے سے چل رہی ہے, لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں 2 دن پہلے ہی آئی ہے. قصور کا علاقہ ہے چونیا, اور چونیا کا ہے الہ آباد تھانہ. اس کی حدود میں ایک کرسچن فیملی رہتی, بہت ساری رہتی ہیں, ان میں سے یہ بھی ہے. اس میں 22 سالہ سلیم مسیح سمیت 7 بھائی تھے, بلکہ ہیں جو ٹرکوں پہ فصلیں لادنے اتارنے کی مزدوری کیا کرتے تھے. 25 فروری کو سلیم مسیح نے کام مکمل ہونے کے بعد ٹیوب ویل پہ نہانا چاہا. تو جو ذمہ دار تھا علاقے کا محمد اقبال اور اس کے ساتھی, 2 ورژن ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے اسے منع کیا, اس کے باوجود اس نے نہیں سنی. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ غیر مسلم تھا لہٰذا بقول لوگوں کے کہ وہ پانی ناپاک نہ ہو جائے, اس لیے اسے پکڑا سلیم مسیح کو, جانوروں کے باڑے میں لے جایا گیا, زنجیروں سے باندھا گیا, اور پھر ڈنڈوں اور سریوں سے خوب ٹھیک ٹھاک قسم کی پٹائی کی گئی. شدید زخمی ہو گیا سلیم مسیح. پھر اس کے والد غفور مسیح کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے. 4 گھنٹے بعد اسے زخمی حالت میں وہ خود ہی لے کے مقامی شفا خانے لے گئے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت شدید زخمی ہے آپ کا بیٹا, تو آپ اسے DHQ قصور لے جائیں. قصور والوں نے کہا کہ ہم سے یہ ہینڈل نہ ہوگا, آپ جنرل ہاسپٹل لاہور لے کے چلے جائیں. کتنا فاصلہ ہے اندازاً؟ کوئی ہے 50 کلومیٹر کا. اچھا خیر, جنرل ہاسپٹل لاہور جب گئے تو وہاں بیڈ نہیں تھا. پورا 1 دن اس میں لگ گیا, شدید زخمی حالت میں تھا, پورا 1 دن بیڈ کی تلاش میں لگ گیا. ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا, انہوں نے کہا جناب اس کے تو گردے فیل ہو چکے ہیں, کئی جگہ فریکچرز ہیں. بہرحال کہا جاتا ہے کہ تھوڑا بہت جو آپریشن کر سکتے تھے کیا انہوں نے, لیکن وہ 1 دن بعد 27 کو فوت ہو گیا سلیم مسیح. DSP چونیا ہیں شمس الحق درانی, ان کا کہنا ہے کہ اب تک 4 گرفتاریاں ہوئی ہیں, 2 نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی ہے, لیکن FIR چونکہ اوریجنلی زخمی ہونے کی لکھی گئی تھی اب وہ کنورٹ ہو گئی ہے 302 میں قتل کیس میں, تو جو ضمانت ہے وہ بھی ظاہر منسوخ ہو جائے گی. صوبائی جو وزیر اقلیتی امور ہیں اعجاز عالم اگسٹین, انہوں نے سلیم مسیح کی آخری رسومات میں شرکت کی, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ٹیوب ویل پہ نہانے کے سبب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلیم کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا.
اپڈیٹس ہیں مبشر زیدی کے پاس، یہ تقریباً ایک دن پرانی انفارمیشن ہے، اگر کوئی اپڈیٹ ہے تو ذرا پلیز انکلوڈ کیجئے۔ وزیر صاحب، جو اس کی ایف آئی آر ہوئی ہے، پولیس کا آپ کو پتہ ہے روایتی طریقہ کار ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اقلیتوں کے حوالے سے بدنصیبی کہہ لے بدقسمتی، نااہلیت، کچھ بھی کہہ لے، مگر جو ایف آئی آر کٹی جیسے آپ نے کہا زخمی ہونے کی، اس کے اندر کوئی موٹیو نہیں لکھا گیا کہ وجہ کیا تھی، یہ سب کچھ کیوں ہوا، ریزن، تو جس کے بعد جو ہے ریزن جو ہے نہیں لکھی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جی وہاں یہ ایسا بس ہو گیا، ایک واقعہ ہوا اور بس ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب منسٹر صاحب بھی گئے اور شور ڈلا، تو آج اب مجھے بتایا گیا کہ اب سے کچھ دیر پہلے ان کے بھائی کو بلایا گیا تھا کہ آپ دوبارہ آ کر کے بیان ریکارڈ کرا دیں۔ اب پولیس کا روایتی طریقہ کار آپ کو پتا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی لین دین کا مسئلہ ہو، ایون چلیں اگر جو بھی مسئلہ مان بھی لیں کہ لین دین کا مسئلہ تھا، تو اس کا مطلب ہے آپ غیر انسانی تشدد جائز ہے، بندہ تو مر گیا نا، اسے بندہ مر گیا، تو یہ اب کیونکہ منسٹر چلے گئے، خوش نصیبی اس خاندان کی کہ وہاں منسٹر آ گیا، تو یہ چیز ہائی لائٹ ہو گئی، تو اب وہ جو ہے تفتیشی صاحب نے بلا لیا ہے، اور آج ان کا بیان اب سے کچھ دیر پہلے ریکارڈ ہوا ہے، تو دیکھیے آگے بات کہاں تک جاتی ہے، لیکن فی الحال مسئلہ وہ جو کچی ایف آئی آر کٹی تھی، میرے خیال میں وہ وہیں پہ ہی رہ جائے گا کہ کیونکہ کوئی ریزن نہیں دی گئی، لہٰذا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھو مزدور فیملی ہے اور اقلیتی فیملی ہے، بالکل زیادہ سے زیادہ کہاں تک دو گنا ہے سر، دو گنا۔ ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ 29 فروری کو اب سے کوئی 4 دن پہلے دوحہ میں قطر کے دارالحکومت میں تاریخی طالبان امریکہ امن سمجھوتے پہ دستخط ہوئے تھے، اور اس کی بہت خوشیاں منائی گئی تھی، واشنگٹن میں بھی، اسلام آباد میں بھی، کابل میں نہیں، عرب دنیا میں بھی۔ اچھا، اس میں جو کی تھی وہ یہ تھی کہ معاہدے کے مطابق انٹرا افغان ڈائیلاگ، یعنی افغانوں کے درمیان جو بات چیت ہے وہ 10 مارچ سے شروع ہوگی، اور اس کے ایجنڈے میں مستقل جنگ بندی کیسے ہوگی یہ بات چیت بھی شامل ہوگی، مستقبل کے سیاسی نقشے بھی بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے 10 مارچ تک، یعنی اگلے 8 دنوں میں 5000 طالبان قیدی، اور طالبان کے پاس جو 1000 قیدی ہیں وہ فوری طور پہ رہا کر دیے جائیں گے، تاکہ اعتماد کی فضا قائم ہو سکے اور اس میں انٹرا افغان ڈائیلاگ ممکن ہو سکے۔ لیکن کل سے یہ جو طیارہ تھا امن کا، یہ کچھ بادلوں میں پھنس گیا ہے، اور فاسٹن یور سیٹ بیلٹس کا جو ہے اعلان ہو چکا ہے، اور طیارہ جو ہے وہ اس میں ہے، مسئلے میں ہے۔ جو اشرف غنی صاحب ہیں، جو صدر ہیں، جو کہ اس معاہدے کے ڈائریکٹ فریق نہیں ہیں، انہوں نے پہلا کل اڑنگا لگا دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ جو بات ہے قیدیوں کی، تو قیدی تو ہم تو فریق نہیں ہے، تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں قیدی، اور جب انٹرا افغان ڈائیلاگ ہوں گے، اس میں کوئی جامع سمجھوتا ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم قیدی چھوڑنے پہ غور کر سکتے ہیں۔ طالبان کے جو ہیں ترجمان ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ہم تو 10 کو جو ہے ٹیبل پہ آنا تھا مذاکرات کی، ہم تو آ ہی نہیں رہے، اس لیے کہ معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے قیدی چھوٹیں گے، اس کے بعد ہم بیس پہ جا کے بیٹھیں گے۔ اب امریکہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے، اور اچھا امریکہ کی آپ نے بات کی، تو فاکس نیوز پر جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے مائیک پومپیو، ہاں اس سے بھی تقریباً کم و بیش یہی سوال پوچھا گیا کہ سر اب تو یہ سین ہو گیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، تو سن لیجئے ان کا جواب کیا۔ Ashraf Ghani says no way, no how. Nothing like that was agreed to. All this is supposed to happen in the next 10 days. Did the U.S. agree to help release 5,000 prisoners? You saw what the document says. It says we will work with all relevant... what he's saying is wrong? It says that we will work with all relevant parties to build on confidence, to create confidence building measures amongst all of the parties, the Afghan government, non-Taliban, and others in the Afghan. We want this to be an inclusive process. But we want women to involve. There'll be lots of people say things. There'll be lots of noise. Everyone's competing for attention and time in the media. What matters is the actions that we take, the discussions that we had. We have come a long ways.
مائیکل پومپیو صاحب کا کہنا ہے کہ جی سب سے ہماری بات ہوئی ہے اور اس طرح کے معاملات میں ہر ایک بندہ اپنی اٹینشن سیکنگ کے لیے بھی آتا ہے. مائیک پومپیو یہ کہہ رہے تھے. اچھا پہلے مبشر آپ سے آنے سے پہلے میں ایک دفعہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کیا ٹیک ہے اس پورے سلسلے پہ. سنیے. جہاں تک افغانستان کی عوام کا تعلق ہے وہ تو امن چاہتے ہیں. اب آزمائش آئے گی قیادت کی کہ کیا افغانستان کی جو قیادت ہے وہ اس پیش رفت کے لیے کتنی لچک دکھاتی ہے اور اس میں وہ افغانستان کے مفادات کو سامنے رکھتی ہے یا اپنے جسے کہتے ہیں نا مفادات کو ترجیح دیتی ہے. جی مبشر، تو آپ نے سن لیا مائیک پومپیو کو اور آپ نے سن لیا شاہ محمود قریشی صاحب کو. آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے یہ بات تو طے شدہ تھی کہ جب یہ معاہدے کے اوپر عمل درآمد شروع ہوگا تو جیسے وسعت نے کہا اڑنگے تو لگائے جائیں گے. مگر اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے یو ایس کے جو سیکرٹری آف ڈیفینس ہے مارک ایسپر، انہوں نے ایک بریفنگ دی ہے اور اس میں یہی سوال پوچھا گیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ذبیح اللہ مجاہد کا جو یہ انٹرویو ہے یہ صرف ایک نیوز ایجنسی نے کوٹ کیا ہے، باقی کسی کے پاس یہ خبر نہیں ہے، ایکسکلوسو ہے. تو اس کے اوپر جو ہے ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ واقعی انہوں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا. جب یہ مارک ایسپر سے پوچھا گیا کہ جناب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اب یہ مارک ایسپر کہہ رہے ہیں امریکہ کے سیکرٹری دفاع، انہوں نے کہا جی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ طالبان کی اگر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو ہمیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے یہ کہا بھی ہے یا اگر وہ کوئی سٹیپ لیتے ہیں. تو کیونکہ ایک معاہدہ ہو گیا ہے تو لہٰذا ہم صرف اس طرح کی سٹوریز کے اوپر نہیں جا سکتے. تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے امریکہ نے نکلنا ہے، 14 مہینے کا وقت ہے، تو ان کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی کیا مطلب وہ ان کا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اب یہ جو کھینچ کھچا کے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے یہ اس کے اندر کوئی رکھنا نہ پڑے. لیکن مبشر یہ جو معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ جو ہوا ہے اس میں جو پہلا اڑنگا ہے نہ طالبان نے لگایا نہ امریکہ نے لگایا، وہ تو اشرف غنی نے لگایا ہے نا، کہہ کے کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ 5000 قیدی جو ہیں ہمیں چھوڑنے یا نہیں ہے، ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے. تو بھائی آپ تو معاہدے کا حصہ ہی نہیں ہے، تو آپ نے کیوں کس حیثیت میں بیان دیا؟ تو امریکہ اشرف غنی کو کیوں کور کر رہا ہے؟ دیکھیں امریکہ میں نے جو سیکرٹری ڈیفنس کا بتایا وہ اشرف غنی کو کور نہیں کر رہے. میرے خیال میں مائیک پومپیو کا بھی جو آپ نے سنا انہوں تو سیدھا کہہ دیا کہ میڈیا کی اٹینشن گین کرنے کے لیے وہ بات کریں. ظاہر ہے دیکھیں افغان صدر کے وہ اس پورے جو معاہدے ہیں اس میں فریق نہیں ہیں اور انہیں اپنی اہمیت بہرحال ثابت کرنی ہے کہ ہاں جناب میں بھی ہوں، اور تو انہیں یہ کہنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے پاورفل فریق ہیں دونوں امریکہ اور طالبان کہ وہ اس طرح کی باتوں کے اوپر جو ہے اس معاہدے کے اندر کسی بھی طرح سے رکھنا نہیں ڈالیں گے، کیونکہ طالبان کو بھی دیکھیں آپ بڑے عرصے بعد وہی امریکہ جو ان کو کیا کیا نہیں کہتا تھا اب ان کے ساتھ بیٹھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو 5000 قیدی ہیں ان میں سے بیشتر افغان جیلوں میں ہیں. افغان جیلوں پہ ڈائریکٹ کنٹرول امریکہ کا نہیں ہے، وہ اشرف غنی کی حکومت. ہاں لیکن افغان بجٹ کی جو افغان جیلز کو جو چلانے کا بجٹ ہے نا وہ ڈائریکٹ امریکہ سے ہی آتا ہے. اینی وے اس پر بات ابھی کرتے ہیں، مبشر ایک وقفہ لیتے ہیں پھر واپس. جب میاں بی بی راضی تو کیا کرے اشرف غنی قاضی. غنی صاحب یہاں پر ایک بڑی خطرناک قسم کی بارگیننگ اور برنکمن شپ کی گیم کھیل رہے ہیں. مقصد ہے اپنی کرسی کو پکا کرنا، کیونکہ 10 تاریخ کو انٹر افغان ڈائلاگ شروع ہونا تھا. انہوں نے اس کے ساتھ یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ 9 تاریخ کو میں حلف لوں گا، ٹھیک ہے، میری سویرنگ ان سیریمنی ہوگی. اچھا جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو بڑی مزیدار کہانی ہے. 28 سپٹمبر کو انتخابات ہوئے، 5 ماہ تک رزلٹ نہیں آئے، اور جب آئے تو ظاہر ہے اس میں کہا گیا کہ جی غنی صاحب جیت گئے ہیں. اچھا بہت لوگ اس کو نہیں مان رہے، جیسے کہ عبداللہ صاحب ہیں جو چیف ایگزیکٹو بھی ہیں افغانستان کے اور 3 بار صدارتی امیدوار رہے ہیں. انہوں نے تو کہا کہ سر یہ پوری دھاندلی ہوئی ہے، یہ بلکہ دھاندلی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کو ہے.
یہ بھی کہا کہ میں ایک اپنی آلٹرنیٹ پیرلل گورنمنٹ بناؤں گا, اور پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ہدایت دی ہے کہ جتنے بھی الیکشن آفیشلز ہیں وہ ملک سے باہر نہیں جائیں گے. اب غنی صاحب جو ظاہر ہے کہ اس معاہدے میں فریق ہی نہیں ہیں, وہ اپنی آخری چپ پلے کر رہے ہیں میری نظر میں کہ سر دیکھیں مجھے آپ میرے ساتھ اب ڈیل کریں کہ میری پریزیڈنٹشپ پکی کریں, ٹھیک ہے, میرے جو فنڈ سپلائی آتی ہیں کیونکہ ان کی پوری حکومت چلتی امریکن پیسے پہ ہی ہے نا, ان کی فوج بھی چلتی ہے امریکن پیسے پہ, وہ اس کی کوئی مجھے کس بات کی اکڑ ہے؟ نہیں سر اسی بات کی اکڑ ہے نا کہ سر میں اپنا, جیسے ابھی شاہ محمود صاحب نے کہا کہ اپنے مفادات نا اوور دا انٹرسٹ آف دا کنٹری, میرے ساتھ آپ ڈیل کریں, میری پریزیڈنسی پکی کریں اور میں کوئی مسئلہ نہیں کر لیں گے. لیکن خطرناک یہ گیم اس لیے ہے کیونکہ ایک آلٹرنیٹ تو بیٹھا ہوا ہے نا آپ کے پاس, عبداللہ بیٹھا ہوا ہے, اور جیسے آپ نے ابھی پچھلی دفعہ کہا تھا وہ کور نہیں کر رہے, لیکن انڈر دا کورز غنی صاحب کے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہوں گی وہ بھی ابھی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. اچھا, میری دوسرا بزرار ہم یہ بھول رہے ہیں کہ امریکہ اکیلا اس میں انوالو نہیں ہے, اس میں چائنا بھی ہے, اس میں رشیا کی انوالومنٹ بھی ہے اس سارے پروسیس کے اندر, اور جو کچھ بھی ہوا ہے. پھر پاکستان کی جہاں تک بات کریں, خاصی باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستان کو اس سے کیا ملے گا. میں نے کافی لوگوں سے جو نیگوسیشنز کی ہیں ان سے بات بھی کرنے کی کوشش کی. کچھ چیزیں آپ کو یاد ہے آ رہی تھی 3-4 ہفتے سے کہ جناب شاید فیٹف سے ہمارا نام نکل جائے گا گرے لسٹ کے ساتھ, گرے لسٹ سے اور بلیک لسٹ نہیں ہوگا, اور شاید کچھ انویسٹمنٹ ایسا کچھ ہوگا. تو جو ابھی تک ہے رسپانس وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک گڈ ول ضرور ملی ہے, کیونکہ جب پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو پاکستان کے اوپر جو ایک ٹھپا جو ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا ہم جو مودی صاحب ہیں وہ فرماتے تھے کہ آئسولیٹ ہو جائے گا پاکستان اور ہمارے سٹیکس ہو جائیں گے انڈیا کے اندر. تو پاکستان نے اس چیز کو نہ صرف سکسیسفلی ویو آف کیا بلکہ وہاں پر اپنے ایک گڈ ول ڈیولپ کی کہ ایک فیسیلیٹیٹ اس معاہدے کو, جس کا اعتراف طالبان بھی کر رہے ہیں, مارک پومپیو بھی کر رہے ہیں, اور جتنے فریق ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا پورے معاہدے کو. اچھا یہ تو ایک چیز ہے کہ ٹھیک ہے ہو گئی, لیکن اگر یہ معاہدہ ٹوٹتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ذمہ داری بھی بالواسطہ طور پر ہمارے اوپر بھی عائد ہو سکتی ہے, اور یہی کوشش جو ہے اشرف غنی کریں گے. بالکل آپ کو جو 10 تاریخ کو ہونا ہے جس میں امریکی وفد کا جو ہے, ابھی تک امریکی وفد جو افغان گورنمنٹ کا وفد ہے وہ اب تک فائنلائز ہی نہیں ہوا ہے, اور ابھی تک کوئی نام نہیں بھیجے طالبان اور جو دوسرے لوگ ہیں, جو کہ 10 تاریخ سے وہاں پہ انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہوگا. تو ابھی وہ اس چیز کو ڈیلے کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے, مگر میرے خیال میں اٹس اے لوزنگ بیٹل, کیونکہ جب امریکہ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے جانا ہے اور ایک باعزت اس کو فیس سیونگ مل رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ مطلب طالبان کو اس نے باقاعدہ لیجیٹیمیٹ تسلیم کیا ہے. یہ بڑی جو انٹرسٹنگ کلازز ہے نا, ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہا ہے معاہدے میں کہ جی اسلامک امارٹس آف افغانستان کہ جسے امریکہ لیجیٹیمیٹ حکومت تسلیم نہیں کر سکتا, یعنی طالبان, ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے. ہاں, اور ایک کلاز اس میں بڑی مزے کی ہے کہ طالبان امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بننے والوں کو ویزا, پاسپورٹ, سفری ڈاکومنٹس اور دیگر قانونی دستاویزات فراہم نہیں کریں گے. اب اگر تو اسلامک امارات کو حکومتی تسلیم نہیں کر رہا تو طالبان تو ویزے کہاں سے آ گئی؟ مطلب یہ عجیب و غریب نہیں پتہ, یہ بڑی مزیدار. آئی کین امیجن کہ بیہائنڈ دا سینز اس میں کیا لین دین ہوئی ہوگی. ہاں, طالبان نے کہا ہوگا کہ سر دیکھیں صحیح ہے, معاہدہ سائن کر رہے ہیں, آپ ہمیں کس نام سے پکاریں گے؟ ٹھیک ہے, وہ کہیں گے کہ سر آپ تو طالبان ہیں, اور کہیں نہیں سر ہم تو اسلامک ایمریٹ آف افغانستان ہے. تو اس نے کہا لیکن سر ہم تو نہیں مانتے نا کہ آپ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان ہے. تو انہوں نے کہا یار پھر کیا اس کا توڑ نکالیں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارا پورا نام لکھیں, اس کے بعد کہہ دیں کہ ہم آپ کو تسلیم نہیں کر سکتے. اس کے باوجود وہ ان سے کہہ رہے ہیں طالبان سے کہ جی آپ انہیں ٹیررسٹوں کو آپ دستاویزات, پاسپورٹ اور ویزے فراہم نہیں کریں گے, تو اگر وہ حکومت ہی نہیں ہے سر اب یہ کہاں سے آگے کی بات ہے نا, آگے کی بات ہے. انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ٹائٹل بھی ہے, اٹ از اگریمنٹ بٹوین اسلامک ایمریٹ آف افغانستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. اور وہ بریکٹس میں لکھ دینا چاہیے جو کہ جی جب انٹرا افغان ڈائلاگ ہوگا تو ظاہر ہے غنی صاحب کی اپنی پوزیشن
किस हद तक कॉम्प्रोमाइज होगी वो हमें पता है, वो सबको पता है। तो मेरे ख्याल में वो उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से वो अपनी प्रेसिडेंसी बचा लें, लेकिन बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो पाए। सर अमेरिका शरीफ नाराज होंगे क्योंकि ट्रंप को निकलना है, ट्रंप को कटना है, और जो भी उसके रास्ते में खड़ा होगा ना उसको भी काट देगा। अशरफ गनी को सिर्फ अपनी प्रेसिडेंसी नहीं, अपनी बहुत सारी चीजें बचानी है। आई गेस। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।